कुरान पाक के सजदे, कुरान पाक के सजदे। देखो मौलाना याद रखो, कुरान पाक के अंदर जो ये सजदे हैं, इन सजदों का करना वाजिब है। इंदल अहनाफ अइम्मा सलासा कहते हैं कि नहीं, इन सजदों का करना सुन्नत है। खैर अहनाफ के नज़दीक ये सजदे क्या हैं मौलाना साहब? वाजिब। वाजिब ये मसला हुआ है जो तुम पढ़ चुके बार बार फिक़ह की किताब में। सजदा करने का तरीक़ा क्या है? सजदा करने का तरीक़ा ये है कि जब आयत सजदा पे पहुँचे तो फ़ौरन सजदा करें, अफजल ये है। जब आयत सजदा पर पहुँचे तो क्या करें भाई? फ़ौरन। क्या है सजदा करने का तरीक़ा? अफजल और बेहतर तरीक़ा सजदा करने का ये है कि खड़े होकर, कैसे? खड़े होकर तकबीर कहते हुए कहाँ जाए? सजदे। और सजदे में जाके वही पढ़ेगा जो पढ़ा जाता है, क्या सुबहान रब्बियल, फिर सलाम फेरने की ज़रूरत। और अगर एक आदमी बैठे बैठे सजदा करना चाहे वो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं। बैठे बैठे भी कितने जा सकता है सजदे। लेकिन अफजल ये है कि क्या हो, पहले खड़ा और खड़े होकर फिर किस में जाए? तो खैर ये सजदा करना क्या है भाई? वाजिब है, लेकिन वाजिब अलल फौर नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने आयत सजदा पढ़ी तो अफजल तो ये है कि उसी वक्त सजदा कर ले, लेकिन अगर ताखीर करे, बाद में करेगा तो कोई हर्ज। अच्छा, एक आदमी ने पूरे कुरान की तिलावत कर ली, फिर क्या कर रहा है वो? एक साथ सजदे। ये ठीक है, जायज़ है? हाँ जायज़ तो है, लेकिन अफजल जायज़ तो है, लेकिन क्या नहीं है भाई? ये तो जब है जबकि तिलावत कहाँ कर रहा हो आदमी? खारिज सलात। और अगर नमाज में तिलावत कर रहा है तो बाद इमाम ऐसा करें कि पूरी तो पढ़ देंगे, लेकिन जहाँ आयत सजदा होगी उससे पहले रुकू पढ़ देंगे, इससे बचने के लिए। ताकि ये गलत है। और अगर कोई ऐसा करे कि आगे पीछे की पढ़ दे, सिर्फ सजदे वाली आयत छोड़ दे, तो ये तो बहुत ही। फिर तरीक़ा क्या है? तरीक़ा ये है कि आयत सजदा जब पढ़े नमाज के अंदर तो फ़ौरन क्या करे? उसके बाद अल्लाहु अकबर कहता हुआ किस में जाएगा? सजदे में। कितने सजदे करेगा? और फिर खड़ा होके बाकी तिलावत करे, बाकी तिलावत करके किस में चला जाए? नहीं आती समझ है? अच्छा, हमें उसी रकत के ऊपर रुकू करना है, उसी मसलन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़ी आपने, उसके आखिर में क्या है? वही हमें क्या करना? तो इसमें क्या है? इसमें ये जायज़ है कि आप जब रुकू में जाएं तो किसकी नियत कर लें? वही क्या है भाई? हालांकि अफजल ये है कि अलग से क्या करें, अगर नियत कर लेंगे तो क्या ही। कुरान पाक में सजदे कितने हैं? अहनाफ के नज़दीक 14 सजदे हैं। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि 14 सजदे हैं, लेकिन इख्तिलाफ ये है कि सूरह साद में सजदा है या नहीं। अहनाफ कहते हैं कि सूरह साद में सजदा है और सूरह हज में एक सजदा है। कितने हो गए? 14। इमाम शाफ़ई कहते हैं सूरह साद में कोई सजदा नहीं, हज में 2 सजदे हैं। रहेंगे कितने? 14। इमाम मालिक अलैहि रहमा कहते हैं मुफस्सलात में कोई सजदा नहीं। मुफस्सलात में कौन कौन से सजदे? सूरह नज्म, सूरह इंशिक़ाक़ और सूरह अलक़। कितने सजदे मुफस्सलात में? 3। वो इन 3 सजदों को नहीं मानते। कौन? इमाम। कितने रह गए उनके नज़दीक? इमाम अहमद इब्न हम्बल अलैहि रहमा कहते हैं कि सूरह साद में भी सजदा है, सूरह क्या कहते हैं, हज में भी 2 सजदे हैं। तो उनके नज़दीक कितने होते हैं? चल पढ़ो। अल-फ़स्ल अव्वल अन इब्न अब्बास क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन-नज्मि वसल्लम मअल मुस्लिमून वल मुशरिकून वल जिन्न वल इंस रवाहु बुखारी। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नज्म के अंदर सजदा फरमाया तो आपके साथ सजदा किया तमाम मुसलमानों ने, मुशरिकीन ने, जिन
کائنات نے اور انسان نے جتنے لوگ تھے سب کس میں چلے گئے؟ جی وعن ابي هريره قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت ويقرا باسم ربك رواه مسلم. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك الذي خلق کے اندر سجدہ کیا. رواہ مسلمان. جی وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه متفق عليه. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پڑھی. کیا پڑھی بھائی؟ آیت سجدہ پڑھی. اور جب آپ نے آیت سجدہ پڑھی تو پھر کیا کرا؟ ہم آپ کے پاس میں تھے، آپ نے سجدہ کیا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. فَنَزْدَحِمُ ازدحما یزدحم بھیڑ ہے، اس قدر بھیڑ تھی. فَنَزْدَحِمُ اتنا بڑا مجمع تھا، ہم نے سجدہ کیا تو اتنی بھیڑ تھی. حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے اتنی جگہ بھی نہ ملی کہ جس میں سجدہ. اتنی بھیڑ تھی کہ پیشانی رکھنے کے لیے بھی کیا نہ ملی بھائی؟ جگہ نہیں ملی. تو پھر کیا کرا سجدہ؟ جو آگے کے لوگ تھے ان کی پشت پر کیا کرا؟ پیچھے کے لوگوں نے سجدہ. اور طریقہ بھی یہی ہے، جب زیادہ بھیڑ ہو تو کیسے سجدہ کریں گے؟ جو آگے والے ہیں ان کی پشت پر کون کر لیں گے سجدہ؟ لیکن سجدہ کیا چھوڑا، سجدہ کیا کیا نہیں کرا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پڑھنے والے پر بھی سجدہ ہے اور آیت سجدہ جو سنے اس پر بھی کیا ہے. جی چلیے. وعن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها متفق عليه. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی، بس آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا. امام مالک کہتے ہیں کہ دیکھو مفصلات میں سجدے نہیں کیے، سورہ نجم آپ نے سجدہ نہیں کیا. ہم کہیں گے حضرت آپ کا تقوی تقدس، آپ کا علم اپنی جگہ، یہاں یہ ہے آپ نے سجدہ نہیں کیا، یعنی اس وقت بات کر لیا ہو. کیونکہ سجدہ کیا کہتے ہیں تلاوت واجب تو ہے لیکن علی الفور نہیں ہے، بلکہ اس میں تراخی جائز. جی چلیے جلدی جلدی پڑھتا رہے. وعن ابن عباس قال سجدة الصلاة ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وفي رواية قال مجاهد قلت لابن عباس أسجد فی سواد في صعد فقرأه من ذرية داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتدي. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم ان یقتدى بهم، أن يقتدى بهم. رواه البخاري. ان یقتدی بهم. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ صاد کا سجدہ ضروری نہیں ہے. لیس من عزائم السجود، کیا نہیں ہے بھائی؟ فرض نہیں ہے. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں فرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ واجب. اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ صاد کے اندر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک روایت میں آیا کہ مجاہد جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کیا میں سورہ صاد کے اندر سجدہ کروں؟ تو حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان. اور جب کہاں پہنچے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اور ان نبیوں کے طریقے پر آپ بھی چلیے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں یہ حکم دیا گیا کہ نبیوں کی کیا کریں بھائی. اور سورہ صاد کا سجدہ کس نبی نے کیا ہے؟ داؤد نے. لہذا ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ان کی کیا کرنی چاہیے؟ آگے استدلال سمجھ. الفصل الثاني عن عمرو بن العاص قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتين. رواه حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 15 سجدے کس میں بھائی؟ قرآن میں پڑھائے. قرآن میں کتنے سجدے پڑھائے مجھے؟ 15، جن میں سے 3 سجدے مفصلات میں ہیں
اور سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں. اس حدیث یہ کس کا مستدل ہے؟ جناب احمد ابن جی چلو وعن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فسرت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجد هما فلا يقرأهما رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بالقوي وفي المصابيح فلا يقرأ كما في شرح السنة. حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا یا رسول اللہ سورہ حج کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں. آقا نے فرمایا ہاں اور جو وہ دونوں سجدے نہ کرے فلا یقرأہما تو ان آیات سجدہ کو نہ پڑھے. یہ ابو داؤد ترمذی کی روایت. امام ترمذی نے کہا کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں اور مصاحبی کے اندر ہے فلا یقرأہا جو دونوں سجدے نہ کرے وہ سورہ حج کی تلاوت نہ کرے. ہاں اب کیا فرق ہو جائے گا؟ پہلے تو تھا ان دونوں آیتوں کی تلاوت نہ کرے، اب یوں کہہ رہے ہیں کما فی شرح سننا. اس میں ہے بھائی شرح سننا یعنی ہاں ہے ہما. جی چلے چلے. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأى أنه قرأ تنزيل السجدة رواه أبو داود. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں سجدہ کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر پھر رکوع کیا. اور طریقہ بھی یہی ہے کہ سجدے سے کھڑے ہو جائیں، قرات کریں اور پھر کیا کریں. فرأوتروگا کا خیال یہ تھا کہ آپ نے سورہ الف لام میم سجدہ پڑھی ہے. کس میں؟ ظہر. یہ لوگوں کا خیال تھا. جی. وعن أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود. اور یہی حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت کی اور جب آپ آئے تھے سجدہ پر گزرے تو آپ نے تکبیر کہی، سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. پتہ چلا سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو جائے، نیت باندھے گا، رفع دین کرے گا نا میں ایسی حال، اور کیا کرے گا تکبیر کہتے ہوئے جائے گا نیچے کو اللہ اکبر. سجدے میں گیا 3 مرتبہ کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اور پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھ جائے گا. سلام نہیں پھیرے گا بلکہ تکبیر کہتے ہوئے اٹھنا یہ کیا ہو گیا بھائی سلام. ارے کچھ سمجھا. وعنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد على الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده رواه أبو داود. اور یہی حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال آیت سجدہ پڑھی اور لوگوں نے سب کے سب لوگوں نے سجدہ کیا. کچھ لوگ تو سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ سجدہ کرنے والے تھے زمین پر، یعنی جو چل رہے تھے پیدل انہوں نے کہاں کر لیا سجدہ بھائی. حتیٰ یہاں تک کہ سواری پر بیٹھنے والوں نے سجدہ کیا کس پر؟ اپنے ہاتھ. ایسا آگے ہاتھ رکھا اور کیا کر لیا. یہ طریقہ ہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة رواه أبو داود. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سجدہ کیا مفصلات میں سے کسی بھی صورت میں، فی شیء کسی بھی، کس پر؟ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، منذ تحول مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے. یہ حدیث مستدل امام مالک تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ مفصلات میں سجدے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے مولانا. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. اس میں سجدہ تلاوت کی ایک خاص دعا آ رہی ہے. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھا کرتے ہیں. یقول رات میں سجدہ تلاوت کے اندر یہ دعا، مثلا رات کو آپ نے تہجد پڑھ رہے ہیں، کوئی آیت سجدہ پڑھی، سجدہ کیا، یہ دعا پڑھتے تھے. کیا؟ سجدہ وجہی للذی خلقہ،
میرا چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے سامنے جس نے اس کو وشق سمعه وبصره من حوله وقدرت بحوله وقدرته، اور کس ذات کے سامنے؟ جس نے کان اور اس کی آنکھوں کو پیدا کیا اپنی طاقت اور قدرت سے۔ یہ روایت ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی ہے، اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی اعلیٰ درجے کے لیے۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ رأیتنی اللیلۃ وأنا نائم، میں نے رات خواب میں دیکھا۔ یہ ہے اس کا ترجمہ، رأیتنی اللیلۃ وانا نائم، میں نے رات کیا خواب میں دیکھا؟ کأنی اصلی خلف شجرۃ، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ایک درخت کے پیچھے۔ اس کے پیچھے کون سا درخت تھا اللہ بہتر جانے، پتہ نہیں، ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ فسجدت، میں نے سجدہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فسجدت الشجرۃ، درخت نے بھی سجدہ کیا، لسجودی، میرے سجدہ کرنے کی وجہ سے، درخت بھی جھکے۔ فسمعتها تقول، تو میں نے اس درخت کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا۔ کس کو؟ وہ کہہ رہے ہیں صحابی، کہے کا واقعہ بتا رہے ہیں، خواب میں کیا؟ اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اے اللہ میرے لیے اس سجدے کو اپنے یہاں کیا لکھ دیجیے؟ ثواب کر، میرے لیے اس کو ثواب کا ذریعہ بنا دیجیے اپنے یہاں۔ وحط عنی بہا وزرا، اور اس کے ذریعے میرے گناہوں کو کیا کر دیجیے؟ معاف۔ وجعلها لی عندک ذخرا، اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے خزانے میں ذخیرہ بنا دیجیے۔ ذخرہ کے معنی ذخیرہ، اپنے بینک میں ذخیرہ بنا دیجیے۔ وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد، اور اے اللہ میری طرف سے اس سجدے کو ایسے قبول کر لیجیے جیسے آپ نے سجدہ قبول کیا تھا اپنے بندے داؤد کا۔ یہ دعا پڑھی کس نے؟ کہتے ہیں ابن عباس، فقال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے فرمایا، فقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدۃ ثم سجدا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آیت سجدہ پڑھی، پھر سجدہ کیا۔ فسمعته وهو يقول مثل ما اخبره الرجل عن قول الشجرۃ، میں نے سنا کہ آپ بھی وہی دعا پڑھ رہے ہیں جیسی دعا کی کتنا خبر دی تھی؟ اس آدمی نے خبر دی تھی درخت کی زبان، درخت کی وہی دعا آپ نے بھی پڑھی۔ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، اور یہ روایت ترمذی ابن ماجہ کی ہے، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ تَقَبَّلَهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُودَ، مگر ابن ماجہ نے یہ ذکر نہیں کیا کیا بھائی؟ تقبلها منی کما تقبلتها من عبدک۔ وقال الترمذی هذا حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ جی چلے چلے چلے۔ الفصل الثالث عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير ان شيخا من قريش اخذ كفا من حسن او تراب فرفعه الى جبهته وقال اكفيني هذا، قال عبد الله فقد رايته بعد قتل كافر، متفق عليه۔ وزاد البخاري روایت فی روایتہ وهو امیۃ بن خلف، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی۔ یہ مکی زندگی کی بات ہے مولانا صاحب، قریش کی مجلس لگی ہوئی، آپ نے وہاں پر کس کی تلاوت کی؟ ہاں اپنے ہیں کچھ لیکن زیادہ تر مشرکین بیٹھے، اور سورہ نجم میں سجدہ ہے، اب بولو، تو آپ نے سجدہ کیا تو حاضرین میں سے سب نے سجدہ کیا آپ کے ساتھ، غیر ان شیخن، سوائے قریشی بڈھے کے، ایک قریشی بڈھے، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک مٹھی میں کنکری لی یا مٹی لی، ورفعہ الی جبہتہ، اور اسے اپنی پیشانی کی طرف اٹھایا، پیشانی کی طرف اٹھایا، اور یوں کہا کہ یکفینی ھذا، مجھے صرف اتنا ہی کہا، کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس بڈھے کو بعد میں کیا دیکھا بھائی؟ کفر کی حالت میں کیا دیکھا؟ قتل کیا،
कुतिला मकतूल देखा। कब? जंगे बद्र में कत्ल हो गया था। कौन? और इमाम बुखारी की रिवायत में यह है कि ये बुढ़ा कौन था? उमय्या इब्न खलफ था। وعن ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجد داوود توبة ونسجدها شكرا رواه النسائي۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد کے اندر سجدہ کیا اور یہ فرمایا کہ یہ سورہ صاد کا سجدہ وہ حضرت داؤد نے کیا تھا توبہ کے لیے، اور ہم سجدہ کرتے ہیں کس کے لیے بھائی؟ کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟